وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام لائق تعظیم و تکریم اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. شان اولیاء اللہ کے عنوان سے عظمت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فقیر کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. آج اسی عنوان پر مزید لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین حق بیان کرنے، حق سننے، سمجھنے اور پھر اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح الغیب شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھنے والوں کی 3 قسمیں ہیں.
कितनी किस्में हैं? एक देखने वालों की किस्म वो है कि वो सिर्फ सर की आंखों से देखते हैं, जिसमें हैवान और इंसान में कोई तमीज़ नहीं, कोई फ़र्क नहीं। जिस तरह सर की आंखों से मैं देखता हूँ, इसी तरह सर की आंखों से कुत्ते बिल्ले दूसरी चीज़ें देखते हैं जो मखलूक़ात ज़ी रूह हैं। सर की आंखों से देखना ये आम है, जो इंसान की खुसूसियत नहीं। इंसान भी देखता है और इंसान के साथ दूसरी मखलूक भी इस तरह देखने में बराबर शरीक है, या कुछ फ़र्क है इसमें? सर की आंखों से जिस तरह इंसान देखता है, इसी तरह हैवान देखता है, जानवर देखता है। उसके बाद फरमाते हैं कि दूसरी किस्म देखना ये अकल से देखना है। ये इंसानों के खासा है। इंसान जब देखता है तो अकल से देखता है, देखकर चीज़ की शनाख्त कर लेता है, पहचान लेता है, उसकी कदो कामत, उसका कलर, उसकी हैत क़ज़ाइया को बता देता है। ये अहले अकल का काम है कि किसी भी चीज़ को देख लेते हैं, अकल से उसकी शनाख्त कर लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं। अकल से देखना, इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान कोई फ़र्क नहीं। मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह एक मुसलमान देखता है और अकल रखता है, और इसी तरह एक गैर मुस्लिम देखता है, अकल रखता है, उसकी कलर, कैफियत, कदो कामत, जिसामत सब कुछ बता देता है। और तीसरा जो है मार्फत से देखना है, जिसको दिल से देखना कहते हैं। दिल की आंखों से देखना, कल्ब की आंखों से देखना, मार्फत की आंखों से देखना, ये खासा है रब्बे ज़ुल जलाल के बरगुज़ीदा बंदों का। जो साहिब तरीक़त होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब बरगुज़ीदा बंदे, औलिया कामलीन और सालीन होते हैं। दुनिया का हर मखलूक, इंसान हो या हैवान, सर की आंखों से देखे तो देखना कमाल नहीं है, अकल से देखे तो ये देखना भी इतना कमाल नहीं रखता। लेकिन जो कल्ब की आंखों से, दिल की आंखों से देखता है, मार्फत की आंखों से देखता है, वो कमाल है। जो मार्फत की आंखों से देखता है वही दावा कर लेता है कि लौहे महफूज पर मेरी नज़र है। जो मार्फत की आंखों से देखता है, उसी के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की विरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। जब इस मकाम पर फायज हो जाए तो आने वाले के दिली कैफियत से अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें आगाही अता फरमा देता है। लेकिन चूँकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के राज़ों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिर को छुपाने की महारत रखते हैं, और हर आने वाले को ये नहीं बताते कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे दिल में ये क्या है। और इसकी वज़ाहत कुरान मजीद में मौजूद है। हज़रत ईसा आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल को कहते हैं कि मैं तुम्हें खबर देता हूँ जो तुम खा कर आए हो। मैं तुम्हें खबर देता हूँ जो तुम खा कर आए हो। हर इंसान अपने घर से कोई चावल खा के आया, कोई प्याज खा के आया, कोई फल फ्रूट खा के आया, कोई चीज़ खा के आया। ये ग़िज़ा मख्फ़ी है, इंसान के पेट के अंदर है, बग़ैर बताए इंसान उसको नहीं जान सकता। लेकिन जो दिल की आंखों से देखने वाले साहिब फ़िरासत होते हैं, वो दावा कर रहा है ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं तुम्हें उस चीज़ की खबर देता हूँ जो तुम खा कर आए हो। ऐ फ़लाँ तू ये चीज़ खा के आया है, ऐ फ़लाँ तू ये चीज़ खा के आया है, ऐ फ़लाँ तू ये चीज़ खा के आया है। एक दूसरा, जो तुम अपने घरों में छुपा के आए हो, जो खाकर आए हो वो भी मैं जानता हूँ, जो छुपा कर आए हो वो भी मैं जानता हूँ, तुम क्या क्या छुपा के आए हो। और इसकी वज़ाहत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में मौजूद है। जंग बदर के मौके पर मक्का मुकर्रमा से सरदारान कुफार अपनी जरी लश्कर लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दे मुकाबिल हुए। उनमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा जान हज़रत अब्बास भी शामिल थे। और हज़रत अब्बास सरदारों के साथ उनकी फरमाइश पर
بلکہ ان کے اصرار پر جنگ کے لیے ساتھ چلے۔ اور جب کل صبح انہیں جانا تھا، رات کو پوری مخلوق سو گئی، لوگ محو استراحت ہو گئے، حضرت عباس نے اپنی بیوی ام الفضل رضی اللہ عنہا کو کچھ دیا، سونے کے کچھ چیزیں ان کے حوالے کیے کہ کل میں جنگ میں جا رہا ہوں، اگر زندہ سلامت واپس لوٹا تو یہ آپ سے لے کر میں خود اپنی مرضی سے خرچ کروں گا، اگر میں زندہ سلامت نہ آیا تو پھر یہ رقم، یہ سونا جو کچھ ہے یہ میرے بچوں پر خرچ کرنا، یہ میرے بچوں پر خرچ کرنا۔ جب جنگ بدر میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح سے ہمکنار کیا، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بنے، باقی راہ فرار اختیار کر کے مکے کی طرف بھاگ نکلے، ان قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشاورت کے بعد ہر قیدی سے کہا گیا کہ اپنا فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ سونے کا کیا بنا جو رات چچی جان کے حوالے کر کے آپ آئے ہیں۔ حضرت عباس نے یہ جب سنا تو کہا کہ اس وقت میرے اور میرے بیوی کے درمیان کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا، یہ اطلاع کس نے آپ کو دیا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلاع مجھے اسی ذات نے دی ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی۔ یہاں پر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت عباس جنگ کے لحاظ سے دلی طور پر جانے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن قوم کی دباؤ اور پریشر کے باعث آپ اس جنگ میں شریک ہوئے، تو وہاں انہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ یہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی نگاہ فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں جو تم کھا کے آئے ہو میں بتا سکتا ہوں، جو تم چھپا کے آئے ہو وہ میں بتا سکتا ہوں۔ ہمارے سلسلہ کے نقشبندیہ بزرگ حضرت پیر فضل علی قریشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر شریعت کی طرف سے یہ پابندی نہ ہوتی، میں ہر آنے والے سے یہ نہ پوچھتا کہ تیرا نام کیا ہے، کس کا بیٹا ہے، اور یہ بھی نہ پوچھتا کہ تو کس مقصد کے لیے آیا ہے اور کس کام سے آیا ہے، میں سب کچھ خود بتا دیتا، لیکن شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم ظاہری راستے کو لے کر چلیں۔ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی نگاہ فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ کرامت خرق عادت ظہور اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندوں سے ہو تو اللہ تعالیٰ جل شان اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ سر کی آنکھوں سے دیکھنے والے نہ بنو، ظاہری طور پر سر کی آنکھوں سے دنیا کی چیزیں دیکھو، لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے بنو۔ دل کی آنکھوں سے دیکھنے والا تب بنے گا جب اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہر کام اللہ رب العالمین کے لیے ہو، تطہیر اور پاکیزگی حاصل کر لے، پھر وہ بندہ یہ مقام پا لیتا ہے۔ تو قرآن مجید سے بھی کرامت کا ثبوت ملتا ہے، قرآن کریم سے بھی کرامت کا ثبوت ملتا ہے، اور اس کو قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے۔ کرامات کا انکار امت میں صرف ایک فرقے نے کیا، اس کو معتزلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں، اور انہی سے کچھ لوگ متاثر ہو کر آج کرامات پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں امت میں کسی فرد نے بھی معجزہ اور کرامت کا انکار نہیں کر سکا۔ شرح فقہ اکبر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فقہ اکبر کے اندر علامہ علی قاری لکھتے ہیں کہ الکرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامات یہ حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ حق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح شرح عقائد میں علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ مسئلہ کرامت پر عقیدہ اسلام بیان کرتے ہوئے آپ نے واشگاف کلمات کے ساتھ کہا کہ اولیاء اللہ کے کرامات حق ہیں، اور اس کے انکاری صرف معتزلہ ہیں، اور جن کا انکار کرنا قرآن مجید کا بھی انکار ہے، احادیث صحیحہ کا بھی انکار ہے۔ اور یہ کرامت کا صدور بچپن میں بھی ہوا ہے، بالکل چھوٹے بچوں کے متعلق بھی یہ کرامت ہوا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک خاتون اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے راستے پر بیٹھی ہوئی تھی، گھوڑے پر ایک نوجوان کا گزر ہوا۔ ماں نے دیکھا کہ یہ گھوڑے پر سوار بڑا شاہانہ طریقے سے نوجوان جا رہا ہے، اور کہا کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے، اللہ میرے بیٹے کو اس نوجوان جیسا بنا دے، یعنی اس طرح ان کو شان و شوکت دے دے۔ بچے نے بولا یا اللہ مجھے اس جیسا مت بنا، مجھے بولنے والا بچہ نہیں، کم سن بچہ، دودھ پیتا بچہ، ابھی بولنے کی صلاحیت نہیں، وہ بول پڑا کہ مجھے اس جیسا مت بنا، اے اللہ میں اس جیسا بننا نہیں چاہتا۔ ماں حیران ہو گئی کہ میرے بچے نے بولا اور کہا کہ ایسا میں نہیں بنوں گا، اور اللہ سے دعا وہ بھی کرنا ہے کہ مجھے ایسا مت بناؤ۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں ایک خاتون کو جس پر الزام تھا، بہتان تھا، اسے سزا کے لیے پکڑ کر لے جا رہے تھے، تو ماں نے کہا یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا مت بنا، بچے نے کہا یا اللہ مجھے اسی جیسا بنا۔ ماں نے کہا کہ اس کو سزا کے طور پر اس کو لوگ ملامت کر رہے ہیں، اس خاتون کو، اس کو فعل بد کی وجہ سے سزا دینے کے لیے لوگ لے کے جا رہے ہیں، اور میرا بچہ کہتا ہے مجھے ایسا بنا۔ ماں نے بچے سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ مسلم شریف ہے، بنی اسرائیل کے بچے کا قصہ خود رسول کریم بیان فرماتے ہیں۔ بچے نے کہا کہ وہ جو نوجوان جا رہا تھا وہ بڑا ظالم، جابر، فاسق، عیاش انسان تھا، جس پر اللہ رب العالمین کے غضب کا نزول ہے۔ میں اللہ رب العالمین کے غضب سے ڈرا کہ مجھے اس جیسا نہیں بننا، یہ تو اللہ کی پکڑ میں ہے، بظاہر تو گھوڑا بھی ہے، بظاہر شاندار لباس بھی ہے، بظاہر لوگ اس کو سلام بھی کر رہے ہیں، مالی دولت کو دیکھ کر اس کی اعزاز اور تکریم میں لوگ محو مصروف عمل ہیں، لیکن یہ ظالم ہے، خدا کی گرفت میں یہ پکڑا ہوا ہے، مجھے اس جیسا نہ بنا۔ اور وہ خاتون، کہا کہ وہ خاتون بالکل پارسا ہے، بے گناہ ہے، اس کو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے آغوش میں لیا ہے، لیکن کچھ ناہنجار لوگوں نے اس کو بدنام کرنے کے لیے اس پہ بہتان لگائے ہیں، اور بدنام کرنے والوں کی باتوں میں لوگ آ کر ان کو سزا دے رہے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا انجام اچھا ہے، یعنی میں اچھے انجام کی دعا کر رہا ہوں۔ یہاں اس بچے نے بولا تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ بچے کی وہ کرامت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے یہ عرفان عطا کیا تھا، جس کو معرفت کہتے ہیں، جس کو دل کی آنکھوں سے دیکھنے والی صلاحیت کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرمایا۔ اور دوسرا وہ بچہ، بنی اسرائیل کا بچہ، جس کو بھی سیاستہ میں بیان کیا گیا، جریج نامی ایک عابد اور زاہد کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی بنی اسرائیل میں لوگ بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے، وہ دن رات اللہ رب العالمین کی ذکر و عبادت میں مشغول تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے ان سے ملاقات کے لیے اس کے عبادت گاہ کے قریب آئی اور اسے پکارا، وہ نماز میں مشغول تھے۔ ماں کی آواز سن کر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت پوری کروں یا والدہ کی اطاعت کروں، دل پر زور دیتا رہا، لیکن وہ نماز میں ہی مشغول رہا۔ ماں نے دوسری مرتبہ بلایا، وہ نماز ہی میں مشغول رہا۔ ماں نے تیسری مرتبہ بلایا، وہ نماز ہی میں مشغول رہا۔ ماں ناراض ہو گئی، ناراض ہو کر کہا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بد دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اے اللہ اسے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک اسی کو کسی نازیبا فعل میں مرتکب کر کے ایک عورت کے ہتھے نہ چڑھا۔ یہ کہہ کر ماں چلی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ایک فاحشہ عورت اس کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے در پہ آزار ہو گئی، اور انہوں نے پہلے مطالبہ فعل بد کا کیا۔ حضرت جریج جو کہ عابد اور زاہد تھے، خدا رسیدہ بزرگ نیک انسان تھے، اس نے گناہ سے تائب ہو کر اور اس کے قریب نہ جانے کا عزم کر لیا، اور خاتون سے کہا کہ یہ کسی صورت مجھ سے یہ فعل بد مجھ سے صادر نہیں ہو سکتا، میں اس کا کبھی بھی ارتکاب نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ کسی اور چرواہے سے فعل بد کروایا۔ جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ لے کر لوگوں میں، محلے میں، شہر بستی گلی میں یہ کہنے لگی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگ ناراض ہو گئے،
افواہوں پر لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، ہر زمانے میں، ہر دور میں، نہ تحقیق ہے، نہ اتا نہ پتہ، بات صحیح یا غلط، یہ ایک فطری بات ہے۔ لوگ ناراض ہو گئے، ڈنڈے اٹھا کر آئے اور ان کو خوب مارا پیٹا، اس کا گرجا توڑا۔ حضرت جریج نے، چونکہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے تھے، آپ اس جرگے میں جب وہ بچہ اس کے سامنے لا کر لوگ اس کو دکھا رہے تھے، یہ آپ کا ناجائز اولاد ہے، اس پر آپ نے کہا بچے بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ آپ نے جب یہ پوچھا تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں۔ لوگوں نے معافیاں مانگنے شروع کیے، پیر چومنے شروع کیے، ہاتھ چومنے شروع کیے، درخواست کی کہ ہم آپ کی عبادت گاہ کو سونے چاندی کا بنا دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس طرح کا بنا ہوا تھا ویسا بنا کے دے دو۔ تو اس وقت یہ بچہ بولا، اس بچے کرامت تو جریج کا، لیکن اس کا صدور اس بچے سے ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کی گواہی میں بچہ بولا، بظاہر یہ بچے کی کرامت ہے اور یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو اسی طرح اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، استدلال کرامت اور کرامت کے ثبوت میں ایک دو نہیں، ہزاروں دلائل موجود ہیں۔ اب میں نے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے ذرا سنیے۔ فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوا کرتے تھے، جب بھی، ایک دفعے کی بات نہیں ہے، جب بھی آتے، وجد عندہا رزقا، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ہاں وہ رزق پاتے۔ جب بھی آتے محراب میں تو آپ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ہاں بے موسم پھل پاتے۔ انگور کا موسم نہیں لیکن انگور کا گچھا موجود ہے، کسی پھل کا سیزن نہیں لیکن بغیر موسم کے وہ پھل موجود ہیں۔ اور پھر جب آپ جاتے تو اس کو تالا لگا کے جاتے، کوئی دوسرے آدمی کے آنے کا اس میں کوئی امکان ہی نہ تھا۔ ایسے موقع پر جب خود تالا کھول کے اندر داخل ہوتے، مریم ابھی چھوٹی کمسن بچی ہے، اس کے پاس غیر موسمی پھل موجود ہے۔ آپ نے وہاں پوچھا، قال یا مریم انا لک ھذا، کہا اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ جو پھل میں دیکھ رہا ہوں یہ کہاں سے آیا؟ یہ انگور کہاں سے آیا؟ یہ بغیر موسمی میوہ اور ثمر آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم جواب دیتی، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ جو آیا اللہ کے پاس سے آیا۔ کہاں سے آیا؟ اللہ کے پاس سے آیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق دے دے، ایسا قادر ہے۔ آپ سارے کھڑکی دری دروازے بند کر دو لیکن اللہ اس میں اپنی مخلوق کو رزق پہنچانا چاہے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور پھر اللہ رب العالمین بغیر موسم پھل پیدا کرنے پر قادر ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ یہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہا چونکہ ولیہ ہیں، یہ ان کی کرامت ہے کہ ان کے پاس جب بھی حضرت زکریا داخل ہوتے، تشریف لاتے تو یہ بغیر موسمی پھل پاتے۔ اور پھل پانے کے بعد پھر کرامت کیا ہے کہ حضرت زکریا چونکہ اللہ کے نبی ہیں، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، اسی جگہ پہ ہونا، اسی جگہ پہ جہاں حضرت مریم ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ کھڑے ہو کر اپنے رب سے دعا کی۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ بیٹا عطا فرما، اپنی طرف سے مجھے اولاد عطا فرما۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، اولاد پیدا ہونا نظام اور دستور کے مطابق ممکن نہ تھا۔ حضرت زکریا نے غیر موسمی پھل دے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست دعا دراز کیے، الہ العالمین حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل دینے پر قادر ہے۔ اب ہمارا موسم اولاد کا نہیں لیکن تو بغیر موسم کے اولاد دینے پر قادر ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ والوں کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔
قرآن نے کہا ہنالک، اسی جگہ کھڑے ہو کر دعا کی، کسی اور جگہ نہیں گئے۔ یہاں ہنالک کے لفظ نے بتا دیا، ہنالک کا لفظ یہ واضح کر دیا کہ اللہ والوں کے قریب جب دعا کی جاتی ہے وہ دعا مقبول ہے، جبکہ حضرت زکریا حضرت مریم سے افضل ہیں، نبی ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، لیکن قرآن مجید کے اسلوب بیان سے کئی مسائل عرض کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے کے پاس جا کر دعا کرنا یا اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے سے دعا کروانا، دونوں جائز ہیں، دونوں جائز ہیں۔ اب انک سمیع الدعا، بے شک اے اللہ تو دعا سننے والا ہے، جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو سن لیتا ہے، قبول بھی کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین عطا بھی فرما دیتا ہے۔ فنادتہ الملائکہ، ایک فرشتے نے اسے بلند آواز سے پکار کے کہا، ندا سے ماخوذ ہے، فرشتے نے آواز دے کر کہا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، حضرت زکریہ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، اپنے نماز پڑھنے کی جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت فرشتے نے پکار کے اسے کہا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تمہیں خوشخبری سناتا ہے ایک بیٹے کا جس کا نام یحییٰ ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرتا ہے اللہ رب العالمین کے کلمہ کی۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اشارہ ہے۔ وَسَيِّدًا وَحَسُورًا، اور سید بھی ہیں حسور بھی ہیں۔ سید کہتے ہیں پیشوا کو، سربراہ کو، رہنما کو۔ آپ قوم کے سربراہ بنیں گے، قوم کے پیشوا بنیں گے، قوم کے سردار بنیں گے۔ حسورا، ہر طرح کے گناہوں سے دور رہیں گے۔ حسور کہتے ہیں ہر طرح کے گناہوں سے دور ہونا، یہاں معصوم مراد ہے، یعنی کسی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، گناہ تو درکنار، گناہ کا ارادہ بھی آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ وَنَبِيًّا، اور نبی ہوں گے، نبی من صالحین، صالح انبیاء میں آپ کا وہ شمار ہوگا۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے نے اسے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بشارت دے دی کہ اللہ رب العالمین تجھے بیٹا عطا فرمائے گا جو سید بھی ہوگا، اسور بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی آخر، وہی جو پہلے اس کے دل میں تھا کہ اللہ مجھے بچہ کیسے ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی باندھ ہو چکی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اب اللہ رب العالمین اپنی قدرت کو ظاہر کرے، اللہ کے نبی رب ذوالجلال سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی باندھ ہو چکی ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی طرح جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے قدرت سے یہ بعید نہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بشارت دی گئی ہے اور اسی طرح آپ کو بچہ ہوگا۔ رب اجعل لی آیہ، اب اللہ کے نبی کہتے ہیں اے اللہ میرے صاحب اولاد ہونے کی کوئی نشانی بتا۔ دعا قبول ہو گئی ہے، برگزیدہ بندے اللہ کے نبی کی اور رب ذوالجلال سے مزید اس پر وضاحتی گفتگو ہے، یا اللہ کوئی نشانی ہو جائے کہ مجھے یقین ہو کہ مجھے بچہ ہوگا۔ اچھا، اب قرآن کہتا ہے قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اے زکریہ اگر تو نشانی پوچھنا چاہتا ہے تاکہ وہ نشانی ظاہر ہو جائے، تو زیادہ ذکر اور شکر میں مشغول ہو جا، تو پھر اس کی نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر پائے گا مگر اشارے سے، 3 دن بات نہیں کر سکے گا مگر اشارے سے۔
یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کے زبان کو صرف ذکر اور شکر اللہ رب العالمین کے تسبیح میں بولنے کی اجازت دی. اگر کسی سے دنیاوی معاملے میں گفتگو کرنا چاہے تو زبان کام کرنا چھوڑ دیا. بعض مفسرین، بعض نے یہ کہا کہ رب ذوالجلال نے آپ کو منع کر دیا کہ 3 دن تک آپ کسی سے گفتگو نہیں کریں گے مگر اشارے سے. اگر کچھ کرنا ہے ذکر کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. یہ نشانی ہے. دونوں تفاسیر موجود ہیں. یہ دوسری بات علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روح البیان میں بیان کیا ہے، اور پہلی بات علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خزائن البیان میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ذکر اور شکر کے علاوہ آپ کی زبان کو آپ کے اختیار میں نہ دیا. یعنی 3 دن تک وہ زبان کسی طرح کوئی اور کلمہ نہ بول سکا سوائے ذکر اور شکر کے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ وہ اختیار میں تو تھا لیکن رب ذوالجلال نے آپ کو منع کر دیا کہ اس کو صرف ذکر اور شکر میں استعمال کریں. اختلاف الروایات یہ تفاسیر میں ذکر ہے. تو عزیزان گرامی، حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام. پھر یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں. دونوں آپس میں بولیں خالہ زاد بھائی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی اور حضرت مریم یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ایک دن سیدہ مریم سلام اللہ علیہا سے ملاقات کرنے کے غرض سے اس اعتکاف کے جگہ پر آئی جہاں وہ موجود تھیں. تو وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی بہن سے یہ کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ وہ آپ کے پیٹ کے بچے کو سلام بھی کرتا ہے اور سجدہ تعظیم بھی بجا لاتا ہے. اس وقت یہ شرعاً جائز شریعت محمدی میں تعظیمی سجدہ حرام ہو گیا، اس سے پہلے جائز تھا. جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، اس طرح کے ہماری شریعت میں شریعت محمدی میں اس کی گنجائش نہیں ہے. شریعت محمدی میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو سجدہ بولیں کسی کو سجدہ جائز نہیں، سجدہ حرام ہے. سجدے کی 2 قسمیں، ایک تعبدی سجدہ ایک تعظیمی سجدہ. عبادت کا سجدہ شرک اور کفر ہے، تعظیم کا سجدہ حرام اور گناہ کبیرہ، اس کا ارتکاب کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس پر جہنم وہ مستحق ہوگا. تو عزیزان گرامی یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے تھے، ان کے مقام اور مرتبے کو پہچانتے تھے. اب وہ ظاہری طور پر ان کی ولادت بھی نہ ہوئی، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو یہ مقام عطا فرما دیا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے رب کا بہت زیادہ ذکر کیا کر. جب اللہ نے کوئی نعمت دے دے اس کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت اور ذکر اور شکر کی طرف لگنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں خدا کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی کے طور پر ہم مناتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین بیٹے کی نعمت عطا فرما دے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا ذکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے تو اللہ کا ذکر اور شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی اور دنیا کے معاملات میں اور لہو لعب میں مشغول ہو کر اللہ رب العالمین کو ناراض کیا جائے. یہاں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کیا کر، کثیرہ بہت زیادہ. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح شام اس کی پاکی بول، صبح شام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر. یہاں سے یہ مسئلہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت، اللہ رب العالمین کی بندگی ہر نعمت ملنے پر اور نعمت کے علاوہ جو فرائض رب ذوالجلال نے ادا کیے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ انسان خالی نہیں ہے. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
गुलिस्तान शरीफ के अंदर फरमाते हैं कि इंसान जब सांस लेता है, पहले बाहर आता है सांस, फिर वो जिस्म में जाता है, तो एक दफ़ा सांस लेने में 2 नेमतें मौजूद हैं। कितनी नेमतें? सांस तो हमने एक बार लिया है, लेकिन नेमतें 2 उसमें मौजूद हैं। अगर वो सांस बाहर ना आए तो भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता, बाहर से फिर अंदर दाखिल ना हो तो भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो जिंदा रहने के लिए एक सांस, 2 नेमतें उसके अंदर शामिल हैं। तो दुनिया, हम सेकंड में कितनी मरतबा सांस लेते हैं, कोई शुमार कर ले कि हम घंटे में कितनी सांस लेते हैं, शुमार कर दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का शुक्र से हम किसी भी वक्त फारिग नहीं हो सकते। एक एक बाल अल्लाह की नेमत है, हम उसको गिन नहीं सकते। खून का एक एक कतरा अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है, हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। सेहत, अकल, ये सारी चीज़ें रब्बे ज़ुल जलाल की नेमतें हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है। तो अल्लाह ताला जल्ल शानहू हमें नेमतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, उनके शुक्र बजा लाने की अल्लाह ताला जल्ल शानहू तौफीक नसीब फरमाए। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ दरगाह कंडिया इलाहाबाद शरीफ कंडियारों में अज़ीमुश्शान रूह परवर इज्तिमा है, और आज रात हमारे हब से काफ़ी गाड़ियाँ रवाना हो रही हैं। आप अगर आज जाना चाहें तो हब के मकामी लोगों से रब्ता करें। ड्यूटी करने वाले लोग चूँकि हफ्ते के दिन भी मसरूफ़ होते हैं, तो उनकी आसानी के लिए हमने मगरिब के बाद गाड़ी निकालने का इंतज़ाम किया है। जो हमारे साथ ड्यूटी करने के बाद जाना चाहे तो वो रब्ता करे। जो आज जाना चाहता है तो दोदा गोठ में और दारू होटल, डाइनो कॉलोनी वगैरह से हमारे दोस्त अहबाब जा रहे हैं, उनके साथ रब्ता करें। अगर कल की ड्यूटी करके जाना चाहते हैं तो फिर वो मगरिब के बाद कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे यहाँ से गाड़ी निकाली जाएगी। जो अहबाब जाना चाहें तो आप हिसाब से रब्ता करें। व मा अलैना इल्लल बलाग।